अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 जुलाई की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, ये जो कॉल आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि इसके हवाले से सवाल हुआ और ये एक पोस्टिंग है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान का एक लेटर पोस्ट हुआ है जिसमें हैस कॉल करप्शन पे बात हो रही है। तो वो लेटर मैंने यहाँ दिखाया है, वैसे ग्रुप पे ये पोस्ट हुआ है। उसके बाद इस लेटर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा व्यू क्या है वो आपको अगली स्लाइड में नज़र आएगा। मैं इसको बड़े मोहतात अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। वैसे अगर आप लोग मेरी वीडियो तवातर से सुनते आ रहे हैं तो ऐसी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने हमेशा एक बात कही है कि बजाय इसके कि मैं या आप दूसरों के मसाइल पर परेशान हों या दूसरों के मामलात पर सोचें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने मसाइल की तरफ ज़्यादा फोकस रहें तो अच्छा है। हैस कॉल के लेटर को लेकर मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़ी बातें शुरू हुई, बड़ी डिस्कशंस हुई। मेरे पास भी कुछ मेंबर्स के, कुछ अदरवाइज़ जो व्यूवर्स हैं उनके भी मैसेजेस आए हैस कॉल के हवाले से और बाइंग की बात की। अगर आप लोगों को पिछले दिनों में याद है तो हैस कॉल की हमने बाइंग भी की और सेलिंग भी की, और जब मैंने कॉल दी उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे ये बयान किया कि इस स्टॉक को रखना नहीं है, इसको लेना है, बेचना है, निकलना है। ये बात मैं बार बार बयान करता रहा। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हक़ाइक़ के साथ जीना अच्छा है कि हम खुशफहमी का शिकार रहें। ठीक है, हमको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम अपने आप को इन मामलात में कैसे बचा सकते हैं, ऐसी जगह पे रहते हुए जहां रूल ऑफ लॉ ना हो और गवर्नेंस ना हो। मैं बड़ी तफसील में जाना नहीं चाह रहा। कई ऐसे अभी रिसेंटली कराची में प्रोजेक्ट्स गिरा दिए गए और उन पर बात हो रही है, और जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के वो मकान और अपार्टमेंट ख़रीदे वो बेघर हो गए, और सवाल उन पे नहीं उठा जिन्होंने इनको परमिशन दी। जो बिल्डर था वो सबसे पेमेंट ले चुका है, वो हैंड ओवर कर चुका है, तो बिल्डर को भी कोई इशू नहीं है। हाँ, बिल्डर को एक प्रॉब्लम होगी, बट लॉ जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो उसको ये आसानी फ़राहम करेगा कि वो उस कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी बना के दोबारा बिल्डर बना हुआ होगा और नए प्रोजेक्ट बना रहा होगा। हमें इन मामलात में नहीं जाना। हमें ये सोचना है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, चाहे कोई इदारा हो या रेगुलेटर्स हों। ये लोग अपने इंटरेस्ट की तरफ फोकस हैं, इनका इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आम आदमी के राइट क्या हैं, और हम ना ही वो ये सोच रहे हैं कि ये जो इदारे बने हैं वो आम आदमियों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। गो कि ये काम तो बड़ा अजीब व गरीब है कि मैं कुछ इदारों के नाम ले लूँ यहाँ, जो मेरे लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, मगर मुझे इसकी कोई फ़िक्र इसलिए नहीं है कि ऐसा पाकिस्तानी मैं ये भी राइट रखता हूँ जो मुझे गलत नज़र आता है वो मैं उसके बारे में बात करूँगा। सब में पहले मैं बात करूँगा नैब पर। नैब पाकिस्तान का नॉन प्रोडक्टिव इदारा है। अब आप अगर समझ रखते हैं तो जितने नॉन प्रोडक्टिव इदारे हैं उनको मेरी इस बात के साथ जोड़ के देख लें। मैं जानना चाहता हूँ कि नैब के अंदर टोटल एम्प्लॉइज़ की तादाद कितनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सालाना बजट में नैब के लिए कितने पैसे रखे जाते हैं और उन पर
کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور وہ کتنے پیسے کرپشن کے واپس لے کر آتے ہیں. ان فگرز کو چیک کر لیجئے اور پھر سوچئے جب حکومتیں یا ادارے ایسے نئے نئے ادارے بنا رہے ہوں جو صرف حکومت پہ بوجھ بنتے ہیں. کرپشن کی بات پرویز مشرف سے شروع ہوئی اور آج عمران خان تک چل رہی ہے. مجھے یاد ہے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ہم پیسے واپس لے کر آئیں گے جو لوٹ کے لے گئے ہیں پاکستان سے. نیو یارک میں ایک انٹرویو بھی مجھے ان کا یاد ہے, بڑا اچھا انٹرویو تھا اور ہم نے ان کو بہت سپورٹ کی کہ یار بڑی اچھی بات کی ہے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد سب سے پہلے نیب بند کرنے والے بھی وہی تھے. لاہور کا آفس نیب پرویز مشرف کے دور میں بند ہوا. سوئٹزرلینڈ میں تمام جو کیسز لڑے گئے, جو وکلاء کو فیس دی گئی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دی اور اس کے بعد وہ کیسز بند کر دیے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ریالٹی ہے. اب آ جاتے ہیں واپس اپنے ہیس کال کی طرف. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہیس کال میں کرپشن ہو رہی ہے, ہوئی ہے یا آگے ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا تھا اور دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اگر ہیس کال کی کرپشن ثابت بھی ہو گئی تو کچھ فائن ہوں گے, کچھ ریگولیٹری معاملات آئیں گے سامنے. بے شک کچھ ادارے اپنے دائرۂ کار میں اچھا کام کریں گے, جیسے کہ میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کی. یہ پاکستان کے ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ بہت اچھا کام کریں گے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, مگر دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کام کریں گے. جب معاملات کورٹ میں چلے جائیں گے تو وہ ان کے دائرۂ کار میں نہیں ہوں گے. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے کے اس کو آگے لے جائیں گے. کیا ہوگا اس کے بعد, سزائیں کیا ہیں, اس کے فائن کتنے ہیں, کیا وہ فائن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو جن لوگوں نے ہیس کال میں لاس کیا, کیا وہ فائن سے ان کے لاس کو پورا کیا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہمارا لاس ہے. تو کائنڈلی پلیز سمجھیں اس بات کو اور صرف اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچیں. بیکار میں گھنٹوں پوری رات ان ڈسکشنوں میں ٹائم ضائع نہ کریں. ٹائم اس بات پہ ضائع کریں, ضائع تو نہیں, خرچ کریں کہ اچھی سلیکشن آف اسٹاک کیا ہو سکتی ہے. مارکیٹ میں 700 اسٹاک ہیں, وائی ہیز کال, وائی ناٹ دا گڈ اسٹاکس. یہ میرا یہاں پر میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے. چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. کراچی ٹو پشاور روڈ شو, انشاءاللہ تعالی ہم بہت کامیابی کے ساتھ اس روڈ شو کے لیے نکل رہے ہیں اور ہمارا سب میں پہلے ارادہ جو ہے ملتان اور فیصل آباد کا ہے. ملتان سے اگر ہمیں کوئی اچھی وہ نظر آئے گی پاسبلٹی تو ہم ملتان بھی جائیں گے. ملتان کے لیے میں آوان صاحب کو کہوں گا کہ اگر آوان صاحب کا کوئی انٹرسٹ ہو اور آوان صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی ملتان میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم ضرور آپ سے ملے گی. اور فیصل آباد میں آلریڈی میاں احمد عمران صاحب, جن کا نمبر یہاں دیا ہوا ہے 0322 779 6344, وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. میاں عمران سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو واٹس اپ کیجئے, اپنی تفصیل بتائیے, وہ یقیناً آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور اگلی سلائیڈ میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اسپیسیفکلی اس نقطۂ نظر سے ہے, خدا نخواستہ اس کے کوئی چارجز ہم آپ کو نہیں دے رہے, یہ فری آف کاسٹ پروگرام ہے. ہمارا مقصد صرف آپ سے ملاقات ہے اور آپ کے ٹریڈنگ ایشوز, جتنے ٹریڈنگ کے معاملات اور پریشانیاں ہیں, ہم ان معاملات کو سالو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو ہمارے سامنے لے کر آئیے. جتنا علم ہمارے پاس ہے, جتنی معلومات اور ریسورس ہمارے پاس ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے, بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جناب, چلتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کے سیشن میں سب میں پہلے میں نے گرے چارٹ دکھایا ہے آپ کو, اور اگر گرے چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے, 48,058 پہ ایگزٹ لیا, 48,079 کا ہائی بنا, 712 پوائنٹ وہاں سے نیچے, اور ابھی بھی موقف میرا یہی ہے کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹ ڈپریس ہے. تو 712 پوائنٹ ہم نے گین کر لیے. کچھ لوگ تو صرف مارکیٹ کو اوپر جاتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے, مگر اللہ کا شکر ہے آپ لوگ میرے واٹس ایپ گروپ ممبر مارکیٹ کو نیچے آتا ہوا دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں. یہ میری سب میں بڑی اچیومنٹ جو ہے میری, الحمدللہ اسٹاک مارکیٹ میں جتنے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں, وہ میری سب میں بڑی اچیومنٹ میں اس کو قرار دیتا ہوں کہ مارکیٹ گرنے کے دوران اگر میرا ممبر پریشان نہیں ہے, اگر میرا ممبر انجوائے کر رہا ہے, میرا ممبر پیسے لیے
سرچ کر رہا ہے کہ اب مجھے کیا لینے کے لیے ٹارگٹ کرنا ہے، تو یہ اچیومنٹ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم فرمایا کہ یہ اچیومنٹ ہمیں مل رہی ہے۔ اب آج کے سیشن کو ذرا توجہ سے دیکھیے۔ آج کے سیشن کے بارے میں 47,741 کا لیول بتایا گیا تھا کہ کم سے کم مارکیٹ کو اس کے اوپر ٹریڈ کرنا پڑے گا ورنہ مندی کا شکار رہے گی۔ اب آپ دیکھیے مارکیٹ کا ہائی 47,665 کا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تیزی تو مارکیٹ میں کر نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک لیول تھا 47,490 کا، جس کے نیچے ڈپریشن اگنور کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کس طرح اس لیول پہ اٹیمپٹ ہوتے رہے، اور ایٹ دا اینڈ ہم نے جو ہے میرے خیال میں 1-1:30 بجے بھی ایک ڈاؤن سلائڈ دیکھی، اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے 47,242 کے لیول کو ٹیسٹ ہوتے دیکھا۔ اب اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام اسٹاک جو ہیں وہ اسی طرح نیچے گر گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آج اس حوالے سے ایک سوال بھی ہوا تھا جس کا میں نے بڑی تفصیل سے گروپ پہ جواب دیا تھا، مگر میں چاہوں گا کہ ویورز کے لیے میں یہاں پر بھی اس بات کو کلیئر کر دوں۔ بے شک انڈیکس میں گراوٹ ہے، بے شک 48,058 میں میں نے ایگزٹ لی، مگر جس وقت میں 48,058 کی ایگزٹ کی بات کر رہا تھا اس وقت بھی میں کچھ اسٹاک کی بائنگ کی بات کر رہا تھا، اگر آپ لوگ کالز کو فالو کر رہے ہیں، ایکیومولیشن کی بات کر رہا تھا۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں 700 اسٹاک ہیں تو 700 کے 700 نیچے گر جائیں گے۔ مارکیٹ اگر کریش بھی ہوتی ہے تو ایک اسٹاک 90% گرتا ہے۔ کریش سچویشن میں اگر میں پچھلے جو ہمارا ریسنٹ کریش ہے اس میں جاؤں تو 87% بینکنگ نیچے آ گئی تھی، بہت سارے اسٹاک اس سے زیادہ نیچے آ گئے، 60 70 80% نیچے آ گئے، مگر کچھ اسٹاک ایسے تھے جن میں کوئی بڑا رد عمل نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو بات ہے سلیکشن آف اسٹاک کی، آپ کیسے اسٹاک سلیکٹ کرتے ہیں، آپ میں پیشنس کتنا ہے۔ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب آپ مارکیٹ سے ایگزٹ لیتے ہیں تو آپ کو جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ دوسرا مال خرید لیں۔ کیوں خرید لیں دوسرا مال؟ جب ہم نے مال یہاں بیچا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے بیچا کہ 48,058 پہ ہمیں پریشر نظر آ رہا ہے، 700 پوائنٹ تو مارکیٹ 3 سیشن میں گرا چکی ہے، تو اب اور کیا چاہیے؟ 700 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آ گئی ہے نا، تو ان 700 پوائنٹ کے نیچے آنے کے بعد ایگزاسشن آف بیئرز کی کیا پوزیشن ہے، کون سے اسٹاک اچھی آفر دے رہے ہیں، اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی سلیکشن آف اسٹاک کر کے اس کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کا، اور یہی ریزن ہے جو ٹریڈرز نے ان تمام چیزوں کو فالو کیا اور سیکنڈ کوارٹر میں انتہائی شاندار رزلٹ لیے، باوجود اس کے کہ مارکیٹ دونوں ڈائریکشن میں ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف، جس میں آپ کو کلوزنگ کی بات کی گئی۔ 83 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ سلائیڈ نہیں دیکھی گئی، مگر اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں گے تو 47,242 کا لو ہے اور 100 پوائنٹ کی ریکوری ہے۔ یہ ریکوری غیر اہم ہے کیونکہ ایوریج ریکوری ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت غیر اہم ہے۔ جو اوور آل انڈیکس کا پریشر تھا وہ 47,242 تک تھا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، والیوم میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہم نے نہیں دیکھا، 5.73% کا والیوم تھا۔ تو جب تک والیوم پوری طرح کنٹرول میں نہیں آتے یا بڑھتے نہیں ہیں، اس وقت تک ایگزاسشن کا ہونا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، چاہے وہ بیئرس کی ایگزاسشن ہو یا بلس کی ایگزاسشن ہو، ان دونوں کے لیے والیومز کا ایگزاسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لمیٹڈ والیوم کے اندر مینیپولیشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اکاؤنٹ فار کرنی پڑیں گی۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے، میرے پاس ویکینڈ ہو سکتا ہے جس میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں۔ ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ لوگ ضرور سوال کیجئے اور مجھے ریمائنڈر بھی دے دیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ویکینڈ پہ اس کے حوالے سے مزید سمجھا سکوں گا۔ اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ میں جناب اپنے پرانے سٹانس کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ مارکیٹ میں مجھے ڈپریشن نظر آتا ہے، مجھے بلس کے لیے کچھ زیادہ امیدیں نظر نہیں آتی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ 47,322 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں ڈپریشن برقرار رہے گا۔ مارکیٹ میں جو بلس کی امیدیں ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے آج کے جو سیشن تھا اس میں میں نے کہا تھا کم سے کم 47,741 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے، ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ کم سے کم 47,741 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے۔
اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 47,741 جو ہے یہاں سے تقریباً 395 پوائنٹ کی دوری پر ہے، تو جب 395 پوائنٹ کی دوری پر ہے تو اچھی خاصی رینج بنتی ہے، تو اس میں کہیں بھی بلز ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے شارٹ آن اسٹرینتھ کی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی کہ مارکیٹ میں نکلنے کا مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں گے، اگر آج کے انڈیکس کو بھی دیکھیں گے آپ، تو آپ یہاں پر نوٹس کریں گے انڈیکس نے مکمل یہ موقع فراہم کیا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں نکل پائے تو آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ نہیں نکل پائے تو ایٹ لیسٹ آپ ٹریلنگ آن اسٹاپ لاس تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ اگر ٹریلنگ آن اسٹاپ لاس کریں گے تو اس میں یہ ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ نہیں مارکیٹ یہاں سے اور اوپر جا رہی ہے، وہ بلیو نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو اس صورت میں آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے باہر نکلیں، تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے باہر نکلیں تو کم سے کم آپ کے بلیف کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ جب پھر مارکیٹ نیچے نظر آئے گی، جس طرح ابھی میں نے تذکرہ کیا 712 پوائنٹ نیچے آ گئی، تو اس وقت آپ بیٹھے سیٹسفائیڈ ہوں گے، یار میں بالکل صحیح نکل گیا۔ تو اسی طرح میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اسٹاک پرفارم کریں گے۔ آج خاص طور پہ میں جی ایچ این آئی کا ذکر کروں گا کہ جی ایچ این آئی کی ایک ریکویسٹ آتی ہے، جی ایچ این آئی پہ ہم بات کریں گے۔ جی ایچ این آئی کے لیے ہم نے ایک ٹارگٹ دیا، میرے خیال میں 321 کا تھا یا 320 کا تھا، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کھلتی ہے 318 پہ اور اس کے بعد 321 کو ٹیسٹ کرتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں یہ بات میں بارہا بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جب ٹارگٹ کو اچیو کر کے پرائس ویلیو نیچے آتی ہے تو یو بیٹر بی کیئرفل، وہ منطقی ایگزاسشن ہے، اس ایگزاسشن سے لڑا نہیں جا سکتا۔ اس ایگزاسشن سے یہ امید رکھنا کہ بس اب دوبارہ یہ اوپر جائے گا، یہ غلط ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا رکنا چاہیے۔ اگر ہم کو ایگزاسشن نظر آئے گی تو ہم ٹائم لے کے ایکیومولیٹ کریں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے کون سا اسٹاک تھا، میرے خیال میں پیس تھا، 7 روپے 66 پیسے کو اس نے ٹیسٹ کیا، نیچے آیا، ہم نے پھر ایکیومولیٹ کیا، پھر 7.66 کو ٹیسٹ کیا، پھر نیچے آیا، پھر اس کے بعد اوپر گیا۔ تو وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کبھی کبھی، مگر اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بیئرز ایگزاسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب جی ایچ این آئی 321 کا ہائی بناتا ہے، ٹارگٹ اچیو ہو گیا، میرے لیے کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس کو لے کے کھڑا رہا ہوں، کوئی ریزن نہیں ہے۔ اگر بہت شوق ہے، بڑی امیدیں ہیں تو رکھیے امیدیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر لیجئے، پھر جتنی دیر کھڑے ہونا ہے رہیے کھڑا، آئی ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ غلطی آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کی ہے جو میری نظروں سے گزری تو میں نے بیان کر دی۔ تو بہرحال 322 کے نیچے، 47,322 کے نیچے مندی کی امید رکھی، اور ممکنہ ٹارگٹ 47,033 تک ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اگر والیوم بڑھنا شروع ہوئے تو پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ ابھی جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ والیوم میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیک آف دی جو انٹرسٹ آف دی اسٹیک ہولڈر ہے وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ آج میوچل فنڈ کی ہم سیلنگ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک سیلنگ ہے، لوکل انویسٹر نے کچھ بائنگ کی ہے، اور فورن انویسٹرز نے کچھ بائنگ کی ہے، مگر وہ کوئی بہت زیادہ بائنگ تو نہیں ہے۔ تو جو اسٹیک ہولڈر کی جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آتا۔ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور اگر والیوم بڑھ رہے ہوں اور مومنٹم بنتا ہوا نظر آئے، مومنٹم کہاں سے بنے گا؟ سسٹینیبلٹی سے اور والیوم سے۔ اچھا، آج ایک اور سوال ہوا، میرے خیال میں مجھے اسٹاک کا نام یاد نہیں آ رہا، شاید بائیکو تھا یا پتہ نہیں کون سا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چارٹ بھیجیں، پھر بات کروں گا، اس لیے کہ میں چارٹ کے ذریعے آپ کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہوں ریپ اپ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں آج کے سیشن کا چارٹ؟ میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ آپ مارکیٹ کو چارٹ کے ذریعے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ چارٹ کے ذریعے دیکھنے کی عادت ڈالیں گے تو سینٹیمنٹ کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کریں گے۔ اگر سینٹیمنٹ کو سمجھنا سیکھنا شروع کریں گے تو ایگزاسشن آف بلز اینڈ بیئر سمجھ میں آئے گی، اور اگر ایگزاسشن آف بلز اینڈ بیئر سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد ایگزٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انٹری ہو یا ایگزٹ ہو، یہ دونوں
آن ٹاپ آف مائی کال, یعنی کہ اگر میری کال موجود بھی نہیں ہے کسی ایک خاص اسٹاک کے بارے میں اور آپ کو سینٹیمنٹ سیکھ لیا آپ نے, جس کی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں آپ وہ بھی کر سکیں گے. بہرحال پھر یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ, اور بہرحال آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے جوابات میں دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے دے دیے. تو میں نے آخر میں ایک بات اور لکھی ہے کہ جو انڈیکس کا تھریٹ ہے وہ بہت سارے اسٹاکس کو بادر نہیں کرے گا. اب وہ کس کو بادر نہیں کرے گا وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا اسکرپٹ کال میں, ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ اگر جس طرح ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آج مارکیٹ میں کوئی بڑی تیزی تو نہیں ہوئی مگر GHNI نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ اس نے اچیو کر لیا, یہ بات اب ہسٹری ہو گئی. اگر 5 دن کے بعد آپ GHNI کے چارٹ کو دیکھیں گے تو صرف ایک چیز نظر آئے گی, ہائی لو اوپن کلوز. تو اس کا ہائی جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوگا. اور اگر میں 10 دن کے بعد اگر آپ سے GHNI کی بات کروں گا تو میں کلیم کروں گا کہ یس GHNI ٹارگیٹ اچیو کر کے نیچے آئے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, اس نے پری اوپن میں کیا, کبھی بھی کیا. آپ کے ہاتھ میں مال تھا, آپ ٹارگیٹ پلیس کرتے. آپ کے ہاتھ میں مال تھا, آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس لگاتے. نہیں نکلے, آپ کی غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. اسٹاک آپ کا ویٹ تھوڑی کرے گا. آپ کے پاس پراپرلی ٹارگیٹس موجود ہیں تو پھر کیسے نہیں نکلے آپ. اچھا جی, تو جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے اسٹاک ہیں جو ان حالات میں بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے, مگر ان میں بھی پروفٹ ٹیکنگ کی پاسبلٹی کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے جو ہماری پورٹ فولیو کی زندگی بچا سکتا ہے, وہ ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس. دیٹس دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. آئی ہوپ کہ یہ کال آپ کے فائدے میں رہے گی, آپ کو فائدہ پہنچائے گی. دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, بہت کامیاب کرے, 3rd کوارٹر میں مزید ترقی دے, مزید فائدہ پہنچائے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اور اگر آپ کے کوئی سوالات اس کے علاوہ بھی ہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, سوال کیجئے, انشاءاللہ ضرور. ٹریڈنگ کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے خالد سیف الدین ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا. تھینک یو, اللہ حافظ.